अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान का निज़ाम हार गया, इमरान खान जीत गया। जलाओ घिराव करके भी कानून उन्हें पकड़ ना सका। करप्शन के इल्ज़ाम लगे लेकिन कोई हिसाब ले ना सका। एक तरफ ये साबित हुआ कि जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया सोचा समझा मंसूबा था, तो दूसरी तरफ हुकूमती रवैया भी एक मंसूबा ही लगता है। सिर्फ एक साल पहले मई का महीना था जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया था, और यही राना सनाउल्लाह मुल्क के वजीर दाखिला थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लाहौर तक महदूद करके रख दिया था। लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च बनकर रह गया था। लेकिन इस बार राना सनाउल्लाह के साथ पंजाब की निगरां हुकूमत और आईजी पंजाब, जो हर छोटे से छोटे वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रेडिट लेने आ जाते थे, वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। कोर कमांडर लाहौर का घर जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रिहाइशगाह भी था, जलता रहा। गुलबर्ग में लिबर्टी चौक के करीब कायम अस्करी प्लाजा राख का ढेर बन गया। लाहौर की सड़कों पर टैंकर्स, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स कोयला बन गई। लेकिन पंजाब पुलिस हमें इन जगहों पर कहीं भी नजर नहीं आई। अगर नजर आई तो खवातीन को सड़कों पर घसीटते हुए, मर्द एहलकार खवातीन के गिरेबानों पर हाथ डालते हुए। जहां जहां जलाओ घिराव चलता रहा वहां ये दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दिए। क्या ये जलाने वाले और न रोकने वाले दोनों ही किसी प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे? पुरतशद्दुद एहतजाज और रियासत पर हमलों के हवाले से खान साहब का रवैया इख्तिदार में अलग और इख्तिदार से बाहर निकलकर बिल्कुल अलग। 2014 में पीटीवी हमले के दौरान इमरान खान और मौजूदा सदर की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें आरिफ अलवी कहते हैं कि पीटीवी में घुसकर नशरियात बंद कर देते हैं। तो खान साहब ने कारकुनान को कंट्रोल करने या रोकने के बजाय इसकी सताइश की थी। एक साल पहले साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के हथियार इस्लामाबाद पहुंचाने की ऑडियो और मौजूदा हालात में रहनुमाओं की कोर कमांडर हाउस पर हमले की प्लानिंग की वीडियोस इसका वाज़ेह सबूत है। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त ये थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो चलो अच्छा है, वो अच्छा तो ठीक है। Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. जी अली खान सर, क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बंदूक कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर्ट कमांडर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। अब मैं आपको जरा एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ नाज़रीन। खान साहब जब इख्तिदार में थे तो एहतजाज के हवाले से क्या फरमाया करते थे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे? कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। खैर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को जाहिर और छुपे हुए तमाम मुकदमात में पीर तक जमानत दे दी है। लेकिन रिलीफ का सिलसिला कल सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, जिसके खिलाफ पीडीएम ने पीर को धरना देने का ऐलान कर दिया है। जलती पर पानी डालने के बजाय तेल का बंदोबस्त किया जा रहा है। सड़कों पर आग लगी है, मजीद भड़क सकती है। हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ बैठकर मुज़ाकरात के बजाय सड़कों पर निकलकर ताकत का मुजाहरा करने का फैसला कर लिया है। फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान करते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा, आराम से घी नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं। आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकालेंगे। डंडे से बात करोगे तो डंडे से जवाब देंगे, मुक्के से बात करोगे तो मुक्के से जवाब देंगे, रोड़े से बात करोगे तो रोड़े से जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि फिर चक्की का दूर जाते रहेंगे। हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर रखी है और अपने ही फैसले के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान भी कर दिया है। क्या राना सनाउल्लाह, मौलाना और दीगर क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे? क्या गिरफ्तारियां होंगी? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टारगेट मियां नवाज शरीफ और इमरान खान नहीं होंगे, बल्कि एक जमात का टारगेट अदलिया तो दूसरी जमात का टारगेट इस्टेब्लिशमेंट होगी। वजीर आजम इमरान खान को जमानत देने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर NRO देने का इल्जाम लगा रहे हैं।
कैबिनेट ने इमरजेंसी पर गौर कर रहे हैं। 14 मई के इलेक्शन पर नजरसानी की समाअत 15 मई को होगी। क्या वहां से भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है? क्या ऑपोजिशन की तरह हुकूमत भी सड़कों पर आकर इदारों को दबाव में लाने की कोशिश करेगी? बहुत से अहम सवालात हैं। आने वाले वक्त को देखते हुए मुझे प्रोग्राम में मेहमानों में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। शेब शाहीन साहब लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ साथ नईम हैदर पजूता साहब और ख्वाजा तारिक रहीम, ये दोनों मेहमान भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। अफनान साहब, सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये सारी सिचुएशन अभी हो क्या रही है? इस्लामाबाद में इत्तलात मिल रही हैं, फायरिंग हो रही है, इमरान खान साहब को अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली है। क्या इरादा नहीं है कि आप लोगों का खान साहब को रिलीज़ करने का? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पिछले 2-3 दिन के अंदर बहुत मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने आग लगवाई अपने बलवाइयों के थ्रू, और वो जो आग थी ज़ाहिर है उसकी वजह से कौम में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है, और उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त सिक्योरिटी के हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो हुकूमत के पास ही रहे तो बेहतर है, वरना फिर कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसकी वजह से और मसाइल पैदा हो। तो जाने देंगे सर? ज़मान पार्क जाएंगे आज खान साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो ज़मान पार्क जा पाएंगे, क्योंकि उधर अभी से हालात इतने ठीक है नहीं। कल खान साहब कह रहे थे कि बनी गाला रहने की इजाज़त दे दी जाए, तो क्या आज फिर बनी गाला जाएंगे खान साहब? मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में कहीं पे इनको रखा जाएगा। और बनी गाला जाने देंगे या कहीं अकोमोडेट करेंगे? आप लोग हुकूमत रखेंगे या आप लोग रखेंगे, या हुकूमत वो अपनी मर्जी से रहेंगे? करेंगे क्या? हम सिक्योरिटी वगैरह का इंश्योर करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि कोई मजीद और इंतशार फैलाने वाला या तकरीबकारी या मुल्क में, यानी आप लोग अकोमोडेट करेंगे? हम ही अकोमोडेट भी ज़ाहिर है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बंदा जो है वो बिल्कुल जो है वो मुल्क के ऊपर हमला आवर हो गया है, खुद कुछ हमला आवर हो गया है मुल्क के ऊपर, और वो तंसीबात जला रहा है, वो जो है वो मुल्क के अंदर लोगों के अंदर नफरतें फैला रहा है। वो कह रहा है कि मुल्क के 3 हिस्से हो जाए। यानी सर खान साहब की नकलो हरकत एक आम शहरी की तरह नहीं होगी? हाँ नहीं, वो तो हिरासत में ही होंगे। जैसे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वैसी हुकूमत भी अब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देगी और उनको जो है बड़ा अच्छी तरह रखा जाएगा। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़मान पार्क तक उन्हें जाने दिया जाए और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट यानी ये कस्टडी है जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम तो सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं दे सकते ज़मान पार्क तक, तो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी इस्लामाबाद में ही मेरा हाल है उनको मिल सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको जो है वो, तो सर फिर अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल सकती है तो वो अपने घर जा सकते हैं ना बनी गाला? आप क्यों अकोमोडेट करेंगे? नहीं, हम इंश्योर करेंगे कि उनको सिक्योरिटी हो जाए, उनकी पूरी हो जाए, और वो कोई मज़ीद इंतशार ना फैलाएं, वो कोई तकरीबकारी ना करें, वो कोई मज़ीद लोगों को कहे ना कि जाओ जाके आग लगाओ। ये तो ज़ाहिर है स्टेट का काम है ना कि हम भी अगर छोड़ दें, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने छोड़ दिया, तो ये तो और मुल्क में आग लगेगी। तो हम तो नहीं ये चाहते कि मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैले, लोगों को कत्ले आम हो। एक बंदा जो मुल्क के ऊपर खुद कुछ हमला आवर हो गया है, उसको हम छोड़ तो नहीं सकते ना, तो ज़ाहिर है उसको हमें कहीं ना कहीं। बड़े वाज़ेह अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौजूद है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका राब्ता हो रहा है? कुछ तफसीलात, कुछ इत्तलात हैं आपके पास? क्योंकि हुकूमत अब सिक्योरिटी की बुनियाद पर कस्टडी में रखने की बात कर रही है। एक तरीके से ये आम शहरी की तरह तो इमरान खान साहब नहीं रह सकेंगे, ये कस्टडी की बात हो रही है। तो आपका कोई राब्ता हुआ है? आपको कुछ इत्तलात मिली है सर? ये मेरा राब्ता तो नहीं हुआ, मगर मैं हैरान हूँ और सरप्राइज़ भी हूँ कि इस किस्म की बात की जा रही है। ये मुस्लिम लीग नून के साहब हैं, बड़े सेनेटर हैं या जो भी हैं, ये तो आप फंडामेंटल राइट्स को उसकी वायलेशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, एक शख्स को ज़बरदस्ती हब्स बेजा में आपने रखा हुआ है और एक गलत तरीके पे रखा हुआ है, उसको आप यहाँ तक नहीं दिए, खाना नहीं दिया जा रहा। ये मुझे इत्तला दी गई है कि वो एक खान साहब ने कहा है कि मुझे वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं है। ये इनके इरादे ही कुछ और हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये एक चीज़ भूल गए हैं। ये बात करते हैं पिछले 3 दिनों की, 1.5 महीने से इन्होंने जो लाहौर में ज़मान पार्क पे उधम मचाया हुआ है, जिस किस्म की इन्होंने वहाँ पे गुंडागर्दी की है, वो ये भूल जाते हैं। मैं ये नहीं करता, मैं जस्टिफाई नहीं करता किसी किस्म की जलाओ धराव की, मगर आपने खुद कहा कि जो तस्वीरें आई हैं औरतों को खींचते हुए, एक खातून जो व्हील चेयर से उठा के उसको खींचा गया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट की कमीशन का,
انٹرنیشنل. میری اپنی ہے کہ اگر یہی تصویریں آئیں اور اس کو اگر ہم ہیومن رائٹس کے کورٹس میں لے گئے تو اس کا پاکستان کا چہرہ کیا دکھائیں گے ہم. مجھے افسوس ہے کہ یہ بات اس طریقے سے کی جا رہی ہے. آپ کے ساتھ میرے بہت عزیز دوست شاہین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں خان صاحب کے ساتھ ہے, میں وہاں نہیں تھا, مگر یہ جو جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اس کی تو جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور پھر جو آج لاہور میں دیکھ رہا ہوں, گورنمنٹ بالکل میرے ساتھ ہی موجود ہے سر, مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے گا سر, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی تو obviously سیکیورٹی حکومت کو دے دی گئی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ وہ سیکیور طریقے سے خان صاحب کو زمان پاک تک پہنچائے, لیکن یہاں پر کلیئرنس نہیں مل رہی ہے تو وہ اب حراست کی بات کر رہے ہیں, کسٹڈی کی بات کر رہے ہیں. تو سر اگر کسٹڈی میں لے لیتے ہیں تو اس پر کیا توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو زبردستی رکھا گیا ہوا ہے. کل توہین عدالت کی درخواست بالکل دینی چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک اتنی غلط بات کی جا رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کی جا رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مقصد ایک ہی ہے, میں آپ کو آج بتاتا ہوں. سارا ایک مقصد ہے الیکشن سے بھاگ جاؤ, الیکشن نہیں کرانا. الیکشن کرایا تو ڈیفیٹ ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں, میں پی ٹی آئی کا کوئی آفس ہولڈر نہیں ہوں, پی ٹی آئی کا ممبر بھی نہیں ہوں. میں خان صاحب کے کیسز ضرور کرتا ہوں, مگر جو مجھے نظر آتا ہے, جو مجھے اطلاعات ہیں, جو میں خود دیکھتا ہوں لاہور میں, یہاں پہ کسی پارٹی کا مجھے نام و نشان بھی نظر نہیں آتا. اور یہ دیکھیے ایک اور بات ہے, آج میں باہر نکلتا ہوں تو کبھی لاہور کنٹرولمنٹ بند کر دی جاتی ہے, کبھی کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, میرے پاس کچھ اطلاعات بھی ایسی آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ کے باہر اب اسکاٹ تیار ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا ان کی روانگی کے لیے. شعیب شاہین صاحب آپ ساتھ ہی موجود ہیں خان صاحب کے مسلسل, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کیا اسکاٹ واقعی ریڈی ہو گیا, سیکورٹی کلیئرنس دے دی گئی ہے ان کو؟ ابھی جسٹ میں آپ کے دروازے پہ جب پہنچا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی وہ بیٹھ گئے ہیں گاڑی میں, بیٹھنے لگے ہیں, لے کے جا رہے ہیں اور بلٹ پروف گاڑی میں, اور زمان پارک کی طرف ہی وہ جا رہے ہیں. اور ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں ان کے ساتھ ہی رہا تھرو آؤٹ, یہ سارا پروسیس 5 بجے تک تقریباً مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کو رکھا گیا. کھانا تو دور کی بات ہے, انہوں نے بارہا کہا کہ واش روم جانا ہے, اور میں اس کے بعد ایک پروگرام میں جانا تھا جیو میں ادھر نکل گیا یار بھائی میں. اور اس کے بعد میں نے پی ایس ٹو چیف جسٹس آف پاکستان فون کیا, میں نے آئی جی کے اسٹاف افسر کو فون کیا, ان سے میری بات ہوئی دونوں سے. میں نے کہا جی ایک شخص آزاد انڈیپینڈنٹ وہ فری شخص ہے. میں آپ کو خبر دے دوں عمران خان صاحب روانہ ہو گئے ہیں, گاڑی میں بھی بیٹھ گئے اور عمران خان صاحب روانہ بھی ہو گئے ہیں. ابھی مجھے جب آپ کے دروازے پہ میں پہنچا تو میری بات ہوئی تھی کہ وہ گاڑی تیار تھی, ہی واز ریڈی ٹو گو. انہوں نے کہا ہے کہ زمان پارک کی طرف ہی وہ جائیں گے. ان کو پہلے بیسیکلی بات چیت کی جاتی رہی کہ جی آپ بنی گالا چلے جائیں. دیکھیں میری یہ ایک بات سنیں, جس طرح بدترین ریاستی دہشت گردی کا استعمال کرتے ہوئے 9 تاریخ کو ان کو گھسیٹ کے لے گئے, وکیلوں پہ تشدد کیا, عملے پہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کو شیشے توڑ کے ان کے عملے پہ تشدد کیا. آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا, سینئر جج, انہوں نے کہا ہمارا سی سی ٹی وی فوٹیج اور پورا اس کا سسٹم اٹھا کے لے گئے. تو ڈکیتی ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سے کہا آپ نے ایف آئی آر ابھی تک کیوں نہیں کٹائی؟ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے کہ ایف آئی آر کٹائیں. اور کون لوگ تھے کہ جو اس طرح عدالت کے حدود میں اندر گھس کے آتے ہیں اور آپ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں تاکہ ایویڈنس نہ رہے, اور عدالت کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. ملی ابھی تک جی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی. آج چیف جسٹس میاں گل صاحب نے یہ بتایا, میرا تو نالج میں نہیں تھا. انہوں نے کہا اس کے اوپر اس سے بدترین مثال اور کیا ہوگی, اور ابھی تک وہ سٹولن پراپرٹی یا ڈکیتی والی پراپرٹی وہ آپ نے ریکور کیوں نہیں؟ پرچہ ہوگا تو ریکوری ہوگی. اور کون تھے جو اٹھا کے لے گئے؟ اور دیکھیں لوگ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق تب رہیں گے جب سارے سٹیک ہولڈرز, جب ریاستی ادارے
ایک آئین کی پابندی کریں گے, قانون کی پابندی کریں گے. مجھے تو بڑا افسوس ہوا, میں جیو میں بیٹھا ہوا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ, انہوں نے کہا جی وہ ہماری کسٹڈی میں ہے, ہم نے کب کہاں کدھر لے کے جانا ہے یہ ہمارا کام ہے. This is the way. آپ کیا چیف جسٹس یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیلیٹ اتھارٹی ہے؟ رانا ثناء اللہ کی بات بھی سن لی, افنان صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں, ان کی بات بھی سن لی. سر اب اگر میں ایک بات سے کلیریفائی کروں, میں ایک بات کلیریفائی کروں, دیکھیں کیا حکومت عدالتوں کی اپیلیٹ, مجھے بات کرنے دیں. دو بندے آپ نے پی ٹی آئی کے بٹھا دیے, ایک لاہور میں پتہ نہیں کون, کوئی مجھے سستے سے لائر لگ رہے ہیں, یہ دوسرا آپ نے ادھر مجھے بٹھا دیا. مجھے سابق گورنر ہیں, سینئر موسٹ, ہم سب کے استاد ہیں, آپ لوگ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جو بھی ہے کہتے ہیں, بہرحال ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب 2014 میں پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تو یہ سو رہے تھے کیا اس وقت؟ یہ جب 2017 میں دھرنا دیا, جب امپائر کی انگلی کھڑی کی, وہ ٹائم یاد ہے وہ بھول گئے؟ یا جب آئین کو روندا گیا, پاناما کا فیصلہ لیا گیا, جب آر ٹی ایس بٹھایا گیا, تب آئین یاد نہیں آیا؟ آج آئین کرتے پھر رہے ہیں, کیونکہ آج جہاں پہ فائدہ ہو وہاں پہ آئین صحیح ہے. جب 63A کا فیصلہ آیا تب آئین یاد نہیں آیا. ابھی بیٹھ کے کیا کہتے ہیں آئین کے اوپر بھاشن, یہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے. آپ ان کو پیسے دیں, ان کو آپ پیسے دیں, ان سے جو مرضی کروائیں. پچھلے دور میں ہوا وہ سب آپ لوگ نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آئین کو سلیکٹیولی امپلیمنٹ کرنا ہے. 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ووٹ پڑے گا, ووٹ کاؤنٹ ہوگا, کوئی بات لکھی نہیں بلکہ اس طرح کی کہ کاؤنٹ ہوگا. وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تب کسی کو آئین کی یاد نہیں آئی. آج آئین کر رہے ہیں. آج فنڈامنٹل رائٹ, نواز شریف کو جب گرفتار کیا تھا ادھر سے رینجرز نہیں کیا تھا نا ایئرپورٹ سے, تب فنڈامنٹل رائٹ کدھر تھے؟ جب آر ٹی ایس بٹھایا تب فنڈامنٹل رائٹ کدھر تھے؟ جب ہماری پارٹی کو توڑا تب فنڈامنٹل رائٹ کدھر تھے؟ جب آپ نے لوگوں کو آپ نے پری پول ریگنگ کی تب فنڈامنٹل رائٹ کدھر تھے؟ آپ نے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کو توڑ کے پی ٹی آئی میں جمع کرایا تب فنڈامنٹل رائٹ کدھر تھے؟ آج فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں آگے یہاں پہ. طارق صاحب صحیح, طارق صاحب ذرا اس بات کا جواب بھی دے دیجیے گا. اور سر امپورٹنٹلی یہ جو 2 دن پہلے آپ کی, کل انفیکٹ آپ کی جو آڈیو لیک ہوئی, جو صحافی تھے انہوں نے تو اس بات کی تصدیق کر دی کہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی. سر آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کیونکہ بڑا جو بھی کچھ اس میں گفتگو ہوئی بڑا ورڈ ٹو ورڈ اینڈ بڑا ٹائملی اور بہت کریکٹلی اسی طرح سے سارے معاملات ہوئے ہیں؟ میں یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کا جواب دے دوں. جب سوری صاحب کی رولنگ کو اسی سپریم کورٹ نے, اسی چیف جسٹس نے رات 12 بجے سیٹ اسائیڈ کیا, تو اس وقت تو سپریم کورٹ آئین کے مطابق کام کر رہا تھا. اس وقت تو شہباز شریف صاحب اور یہ جو سارے بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون تالیاں بجا رہے تھے اور بڑے شادیانے بجا رہے تھے. اور آج جب آئین کے مطابق کام ہو رہا ہے, کیا آئین کیا ہوا کیا ہے؟ صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ بھئی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے. جہاں تک میری لیگ کی تعلق واسطہ ہے, میں نے 4 بجے میرے جب کیس شروع ہوا تو وہاں پہلے وقت یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے واپس اس جگہ لے کے جانا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. تو میں 55 سال کی پریکٹس کر رہا ہوں, تو اتنا تو میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ معاملہ واپس جائے گا ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اس کو نہیں سنے گا بیکاز وہ اپنا مائنڈ دے چکا ہے, تو کوئی اور جج سنیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ شاہین صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ 5 ججز نے اس کا فیصلہ کیا ہے. 5 ڈفرنٹ بینچ, 2-3 ڈفرنٹ بینچز نے عمران خان کو دی ہے ریلیف. وہ ظاہر نہیں سن سکتے تھے نا, وہ تو جب آ گیا معاملہ تو پھر انہوں نے میں نے جسٹس کیانی کا نام اس لیے لیا تھا کہ جسٹس کیانی صاحب نیکسٹ سینئر جج ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جسٹس کیانی صاحب کیس سنیں. یہ جو فیصلہ ہے بینچ بنانے کا, یہ چیف جسٹس کا ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس بینچ نہ بنائے, جب ان کی کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی بینچ وہ بنائے. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سینئر جج ہے, شاید ان کے پاس جائے گا, مگر چیف جسٹس نے 3 اور بینچ بنا دیے. مجھے خوشی ہے کہ قانون کی بالادستی ہوئی, آئین کی بالادستی ہوئی, اور فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کیا جائے, اور عمران خان کو وہ ریلیف دی جو دی گئی ہے. ایک بات میں اور بھی بتا دوں, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پہلی دفعہ یہ بات ہوئی ہے. میں 10 کیس بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جہاں پہ یہ اس طرح بیل دی گئی ہے. ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی حکومت ہے
جو احتجاج کرتی ہیں کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے حکومت کے حصے دار ہیں, یہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں, تو کیا حکومت آپ کا لیڈر نے احتجاج کیا تھا, وزیر اعظم وہ خود تھا. کیا حکومت کو یہ زیب دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ڈیفیٹ ہے, یہ ایکسیپٹنس آف ڈیفیٹ ہے. آپ ہار چکے ہوئے ہیں. آپ کا لیڈر یہ کر کے گیا جب وزیر اعظم تھا. جب ہارا ہوا جواری ہوتا ہے, جب شطرنج کی بازی, یہ بتا دیں فائر صاحب کے ٹرک 1 ارب روپے ہوتا ہے وہ جب کہ 10 کروڑ روپے بازی ہار جائے تو یہ بتا دیں آپ کو, آپ کا یہ ٹرک کھڑا کرنا ہے, اس میں مال کتنا ملتا ہے یہ بتا دیں. طارق صاحب یہ کچھ افنان صاحب آپ سے سوال کریں, پلیز ذرا رسپونڈ یہ ذرا بتا دیں, آپ کا بڑا تجربہ ہے ان چیزوں کا, کہ یہ ٹرک جو ہوتا ہے اس میں 1 ارب روپے ہوتے ہیں کہ 10 کروڑ روپے ہوتے ہیں جو ٹرک کھڑا کرتے ہیں نا, وہ جو آپ سے اس کا ذرا تھوڑا کام کو بتا دیں. یہ تو نہیں, یہ تو آپ نے لیا تو آپ کو پتا ہوگا, مجھے تھوڑی لیا بات ہے. یہ آپ نے کہا تھا نا ٹرکوں والی بات, آپ بتائیں کیا ہے. آپ کی فواد چودھری سے بات ریکارڈ ہوئی, یہ مسلم لیگ نون کا شیوا ہے, میرا نہیں شیوا. بالکل ٹھیک سر, یہ مسلم لیگ نون کرتی ہے. سر ابھی ایک تھوڑی سی فیل فری سی سچویشن ہوئی ہے کہ اندازہ ہوا عمران خان صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں. سر اب زمان پارک جائیں گے, ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے وہ پہنچ جائیں. لیکن سر اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے اور حکومت پھر ان کو اگر کسٹڈی میں لیتی ہے اور کسی ایسی جگہ پر رکھتی ہے, وہ زمان پارک تک نہ پہنچا سکے, ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, پہلی تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں بات کروں گا. آپ کا بہت احترام ہے, پبلک ایٹ لارج آپ کو سنتی ہے, سینیٹر صاحب کا بہت احترام ہے. سب سے پہلے میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا, ہمیں بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے, ہمیں پرنسپلز پہ رہنا چاہیے, ہمیں اصولی باتیں کرنی چاہیے. بے شک آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں سینیٹر صاحب زیادہ غصے میں آ گئے. میری بات مکمل ہونے دیں. سینیٹر صاحب سن لیں, نہیں تو آپ ان کو بتائیں اپنے استاد کو پہلے. سر سن لیں, سب سے پہلے ہم سب کو تحمل مزاجی سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس لیے لوگ ہمیں سنتے ہیں. اگر ہم فلیئر اپ ہو کے سٹریٹ میں کھڑے ہوئے عام آدمی کی طرح ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے ہیں نا, تو بندے پھر چینل ہی چینج کر دیتے ہیں. عمران خان کو بتائیں نا, سن لیں سر, عمران خان کو بتائیں نا, باتوں میں نہ جائیں. عمران خان کو بتائیں نا یہ والی بات, اس طرح کی چیز کرتے رہے. عمران خان کرتا رہا, عورتوں کا مذاق اڑایا اپنی تقریروں میں کھڑے ہو کے. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے کل کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, آج کی اٹھا لیں. آپ لوگوں نے آگ لگا دی مجھے, پچھلے 25 مئی سے لے کر آج تک ان کی اسٹیٹمنٹس اٹھائیں. 3 دن میں ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں بڑے اخلاق کی بات ہو رہی ہے. 3 دن سے ملک جل رہا ہے, اخلاق ہو رہے ہیں وہاں کے باہر احتجاج کرنے کے لیے. تو کیا اب اپنے ہی لوگوں کی گرفتاری کریں گے, پیر کو کس طرح سے روکیں گے؟ عمران خان صاحب بہرحال ہائی کورٹ سے نکل گئے ہیں, زمان پارک کی طرف روانہ ہے. میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہے, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا میں ایک ٹھنڈی فضا کا جھونکا آیا ہے, سوشل میڈیا بحال ہو گیا ہے. ابھی میرا ٹویٹر بھی کام کر رہا تھا تو بڑی تسلی سی ہوئی ہے. سینیٹر افنان اللہ صاحب, شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, خواجہ طارق رحیم صاحب بھی موجود ہیں. سینیٹر صاحب یہ جو آج بات ہوئی ہے, مولانا صاحب نے کہا کہ ہم پیر کو دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے, سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا جائے گا. تو سر یہاں تو دفعہ 144 نافذ ہے, آپ لوگوں نے ہی نافذ کی ہے. تو اب یہ جو دھرنا دینے کے لیے آپ ہی کے لوگ آئیں گے, تو آپ ہی کے لوگ کیا ان کی گرفتاری کریں گے؟ وہ ایک دن کے لیے پھر ہم اس کو دفعہ کو کیا کہتے ہیں نہیں کریں گے, سرکار کی کیا کہتے ہیں ایک دن کے لیے لفٹ کریں گے, اس وقت کے لیے لفٹ کر دیں گے اور وہ کرنے دیں گے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں یہ کیوں ہو رہا ہے. سر یہ جسٹس تو نہیں ہوا, آپ نے دھرنا دینا ہے تو آپ لفٹ کر دیں پابندی کو. 3 دن سے ملک میں آگ لگائی ہے انہوں نے, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, 60 ارب روپے کا نقصان کر کے گئے ہیں. اس سے زیادہ احتجاج کرنے کے اور کیا رائٹ چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ 60 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. میری گزارش سنیں جی, یہ جو یہ اپنا سہولت کاری ان کو جو مل رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, بالخصوص چند ججوں کی طرف سے, عوام میں اس میں بہت زیادہ غصہ ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے یہ آئین اور قانون کو سائیڈ پہ رکھ کے اس طرح ایک کورٹ بن گئی ہے جس طرح کہ عمران خان کی پرسنل کورٹ ہو. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کورٹ روم نمبر 1 میں فواد چودھری اور اسد عمر بیٹھے ہوتے نا تو شاید یہ فیصلہ نہ آتا جو انہوں نے دیا ہے. مطلب اس حد تک کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اگر عوام میں غصہ ہے, اگر عوام میں غصہ ہے تو پھر عوام کا ریئیکشن جو پرسوں عمران خان کی گرفتاری پر آیا وہ تو آ جانا چاہیے تھا. وہ عوام کا جو غصہ ہے نا وہ پھر اب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں نا, میں عمران خان کی بات نہیں میں کر رہا. عوام میں غصہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے جو فیصلے دیے اور ہم ایک پورا امن احتجاج کریں گے تاکہ جو ہے یہ ان کو پتہ چلے کہ پابندی کو لفٹ کر کے
دیکھیں حکومت کا اختیار ہے نا, ایک طرف تو آئین سے ماورا ہو گئے 63A کے اندر پورا آئین پورا اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے خود پڑھا ہے, میں تو خود لا میکر ہوں, کہیں نہیں لکھا ہوا ووٹ پڑے گا کاؤنٹ نہیں ہوگا. اچھا, یہ ججز کو بلانے کے لیے کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں پارلیمنٹ میں آپ لوگ؟ ہاں جی, وہ کمیٹی بن رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس پہ بھی ہم کام کرنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آئین جو ہے نا, یہ سلیکٹیولی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. کچھ ہو رہا ہے اس پر ابھی انشاءاللہ آ جائے گا. کیا کہتے ہیں ممبران کون ہے اس میں؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن میرے خیال سینئر ہی ہیں پارلیمنٹیرینس. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آئین کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن نہیں چل سکتی, کہ جہاں فائدہ عمران خان کو ہے وہاں آئین کو امپلیمنٹ کر دو, اور جہاں نہیں ہے فائدہ آپ بھی کر رہے ہیں. میری گزارش نہیں, وہ ہم حکومت ہیں, ہم اٹھا سکتے ہیں جو چاہیں کر لیں, ہم اٹھا سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دو. ہم اب اگر ہم کریں ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کر دو, ججز کالونی پہ حملہ کر دو, ہم یہ تو نہیں کر رہے نا. عمران خان تو یہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آگ لگاؤ. اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں قاسم سوری کی رولنگ میں بڑی بات ہوتی ہے, 5 سال میں ایک آئینی فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے, تو یہ ہمارے پہ احسان کیا ہے انہوں نے. اس نے آئین کو توڑا تھا, لیکن آپ ہی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے غلط کیا تھا. رات کو عدالتیں کھلی تھی اور اس کے بعد قاسم سوری کی رولنگ پہ فیصلہ دیا تھا, وہ بھی غلط کیا تھا. یہ آپ لوگوں کے آپ کے لوگ بول چکے ہیں. چھوڑ دیں ان کو. میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں جی, کہ عمران خان نے آئین کو توڑا, انہوں نے اس کو روکا, اس کو سزا نہیں دی, صرف اس کو کہا کہ یہ غلط ہے. اس پہ یہ ہمارے پہ احسان کر رہے ہیں. کارروائی کیوں نہیں کی سر؟ سن لیں میری گزارش, اس پہ یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. 5 سال سے آپ سے ایک آئینی فیصلہ نہیں آیا. پاناما کا فیصلہ غلط دیا آپ نے, ڈسکوالیفیکیشن والا فیصلہ آپ نے غلط دیا. آپ نے جو ہے کہا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کا ووٹ چلے گا, جب ہماری باری آئی تو کہا پارلیمانی لیڈر کا ووٹ چلے گا. یہ آپ تماشے 5 سال سے آپ نے لگائے, بیچ میں ایک فیصلہ ٹھیک کر دیا, ہم پہ احسان کیا آپ نے. کوئی کارروائی نہیں کی نا, آپ دیکھتے رہے عدالتوں کی جانب, اور اگر عدالتوں سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو آپ لوگوں کے اندر وہ غصہ ہے جس کا اظہار آپ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ریلیف نہیں مل رہا, سہولت کاری ہے, سہولت کاری. چلیے میں ایک سوال ان سے پوچھ لوں. مجھے کہا تھا کہ مریم نواز کو انہوں نے کہا تھا کی تھی خواجہ صاحب نے, یہ ذرا اس کے اوپر بھی ان سے پوچھیں کہ کیا تھا مطلب. طارق صاحب پہلے تو مجھے بتائیں سر, یہ استحقاق کمیٹی بنا کر پارلیمنٹ ججز کو بلا سکتی ہے سر؟ بالکل نہیں بلا سکتی. میں ان سے یہ انہوں نے مجھے کہا کہ کون بیٹھا ہوا ہے نامعلوم. جی, تو میں ان کو یہ بتاؤں, میں وہ نامعلوم شخص ہوں کہ جب شاید اسکول میں تھے تو میں ممبر آف دا پارلیمنٹ تھا. میں وہ نامعلوم شخص ہوں کہ جو انہوں نے غلط لا پاس کیا پروسیجر رول کے متعلق, سپریم کورٹ کے متعلق, اس کو میں نے سسپینڈ کیا. میں اتنا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ججز کو, آپ ایک سنیں بات آرام سے, آپ آرام سے بات سنیں. ٹرکوں کا بتائیں, ذاتیات پہ نہیں آنا چاہتا, آپ کو ہمت ہے تو بات سنیں آرام سے, اگر ہمت ہے تو سنیں. میرے میں تو ہمت ہے, آپ بتائیں پیسے کتنے لیے تھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آئین میں, آپ اس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ ججز کو پارلیمنٹ میں کرٹیسائز کیا کرنا, ان کے متعلق بات بھی نہیں کر سکتے. اس قانون کے تحت آپ ان کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیسے لینے پہ آئین کیا کہتا ہے, جج اگر پیسے لے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سینیٹر صاحب پیسے کا بتائیں, پیسے کا آپ بھی سن لیں, جو آپ سینیٹر صاحب ایک اور بات بھی سن لیں, جو غلط قانون آپ بنائیں گے, جو آئین کے خلاف ہوگا, جو فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف ہوگا, جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا, اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا. اور اگر وہ خلاف قانون ہے, خلاف فنڈامنٹل رائٹس ہے, تو وہ سٹے ہوگا. آپ کی پارلیمنٹ کو وہ لا پاس کرنے چاہیے جو آئین اس کو الاؤ کرتا ہے. میں آپ سے کچھ ذاتیات پہ بات نہیں کرنا چاہتا, پر دوسری بات میری بہن نے مجھ سے پوچھا ہے, وہ اس کے متعلق کوئی آپ نے بات کی ہے مریم نواز کے متعلق. آپ اس آڈیو کو پڑھیں, سنیں. میں نے مریم نواز کا نام تک نہیں لیا. میں وہ شخص ہوں جب مریم نواز کا کیس بھیجا گیا نیب کی طرف سے, آرام سے سنیں, جب مریم نواز کا کیس مجھے بھیجا گیا تو میں نے اس کو واپس کر دیا, کیونکہ میں کسی پولیٹیکل فگر کے خلاف کیس آرگیو نہیں کرتا. میں
پولیٹیکل فگرز کے حق میں ضرور کرتا ہوں، خلاف نہیں کرتا. اس لیے یہ آپ اپنے ذہن میں نشین کر لیں، آئین کے مطابق چلیں. صحیح. ٹھیک. طارق صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن بیچ میں جو کچھ تھوڑی بہت بدمزگی ہوئی تو سر معذرت خواہوں سے، آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، عفنان صاحب آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. پلیز کوشش کریں کہ پروگرامز میں ایٹ لیسٹ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح سے ہم آرگیومنٹس نہ کریں، پرسنل اٹیکس نہ ہوں. سر یہ طارق صاحب کی رائے آپ نے سنی، وہ کہہ رہے نہیں بلا سکتے. اب اس سے پہلے استحقاق کمیٹی کی بات ہوئی، پھر پارلیمانی کمیٹی کی بات ہوئی، تو آپ کی رائے میں بھی یہی ہے نہیں بلایا جا سکتا ججز کو؟ کوئی بھی کمیٹی بنا کر پارلیمنٹ کی اور پھر ججز کو بلایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہمارے آئین کا بیسک سیلینٹ فیچر ہے، بیسک سٹرکچر کے خلاف آپ آئین میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے 2015 میں. اور یہ بات ایک بات بتاؤں، جس انداز سے پی ڈی ایم نے پچھلے 2 مہینے میں جس طرح تضحیق کی ہے، سکینڈلائز کیا ہے، ایبیوز کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، عدلیہ کو، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. بٹ دیئر شوڈ بی سم لمٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ عمران خان لاڈلا ہے، اس نے ایک دفعہ جج صاحبہ کے خلاف کہا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا. میں ان کا وکیل تھا اس توہین عدالت والے کیس میں، ہم نے معافی مانگی تھی. اور ہائی کورٹ کے اسلام ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے وہاں جسٹس بابر ستار، طارق جہانگیری، میاں گل، جسٹس ستر من اللہ صاحب اور جسٹس محسن کیانی صاحب موجود تھے. سر معافی کے لیے تحریری طور پر کہا گیا تھا، تب اس کے بعد تحریری لکھ کے دیے، تحریری لکھ کر آرڈر آیا تھا کہ معافی مانگے. جی مانگی تھی نا، میں وہی بات کر رہا ہوں نا. جی ہم نے جب خان صاحب نے کہا میں نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی تو جسٹس بابر ستار نے کہا ہم مان لیتے ہیں آپ نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی، لیکن چونکہ جلسے میں کہا تھا، اس انداز سے کہا تھا، ہم اس کو توہین عدالت سمجھتے ہیں. تو جو آج ہو رہا ہے یہ توہین عدالت نہیں ہے. کیا آپ عدلیہ کو اتنا ملائن کر کے آپ پبلک سے توقع رکھیں کہ وہ رول آف لا پہ یقین کریں گے؟ سارے اسٹیٹمنٹ بھی چل رہے ہیں، مریم صاحبہ سخت تنقید کر رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پوری پریسر ہی کر ڈالی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑ جائے گی اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا. تو یہ ساری چیزیں کیا توہین عدالت کی زمرے میں آئیں گی؟ ساری توہین عدالت ہیں، ان سب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے ہوگا. دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہ جو کچھ 3 دن میں کیا گیا، جان بوجھ کے ریاستی دہشت گردی کر کے عدالت کے اوپر حملہ ہوا اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے، دیٹ واز اے پری پلان، تاکہ ہم عدالت الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک ہم ایمرجنسی لگانے کا بہانہ مل جائے، جس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خواب پورے نہیں ہونے دیے. دیٹ واز دی ریزن جس پہ اتنا اٹیک ہو رہا ہے. بغیر کیسے لگ سکتی ہے سر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کل خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں، اس نے کہا جی ہم لگا سکتے ہیں، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. قانون کیا کہتا ہے سر؟ آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اس حالت میں کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ ایمرجنسی کی طرف لے کے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیفیت سے ایک دن کے اندر، کل ضمانت ہوئی، ایک دن کے اندر 13 روپے کم ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں. جو روپی تھا 300 پلس سے جے کر کے 284 پہ آیا. یہ ہے عدلیہ کے اوپر اعتماد. یہ تو سینٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب عوام بڑی اضطراب میں ہے. آپ کی مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے کہ اس کو ایک دن کے اندر 13 روپے کم ہوا ہے. لیکن میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ جو خان صاحب کو بار بار عدالت کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ساری سچویشن کی گئی اس پہ مذمت کریں، لیکن انہوں نے مذمت نہیں کی. انفیکٹ وہ یہ تک کہہ گئے کہ اگر دوبارہ مجھے پکڑا گیا تو پھر یہی رد عمل آئے گا. کلیریفائی کر دوں، کل سپریم کورٹ میں بھی مذمت کی انہوں نے کہا، آج بھی کورٹ میں مذمت کی. سنے نا، انہوں نے کہا میری ساری زندگی رول آف لا کے لیے ہے، ہماری پارٹی تحریک انصاف کے لیے ہے. ہم نے جب بھی کوئی ہمیں پتا چلا کہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے، میں نے اپنی کال کو، اپنی تحریک کو میں نے کال آف کر لی. میں نے ہر موقع پہ، ہر زمانے میں جہاں بھی مجھے موقع ملا، انہوں نے کہا جی ہم واپس ریٹریکٹ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہم نہیں جاتے آگے پروسیڈ کرتے. لیکن ایک بات انہوں نے کہی، جب آپ ساری قیادت کو بند کر دیں گے تو جب لیڈر لیس موب کو پھینک دیں گے کہ کوئی کہیں بھی جائے، کوئی کسی کا ہو،
تو پھر اس کا امپیکٹ کیا آئے یہ گا؟ ساری چیزیں آج ہو چکی تھی. اسد عمر صاحب پہلے گرفتار ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب رات کو کوئی تقریباً 4-5 بجے گرفتار ہوئے, لیکن اس سے پہلے بہت کچھ شہر میں ہو چکا تھا. جو کچھ ہوا مجھے یہ بتائیں سر. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ 25 مئی پچھلے سال جب یہ لانگ مارچ شروع ہوا, اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے گلیوں کا مارچ بنا دیا. بڑے ایکٹیو رانا ثناء اللہ صاحب تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے آپ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو سر ابھی کیا ہوا؟ ابھی اتنا کچھ نقصان ہو گیا, 60 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو گیا, لیکن اس طرح سے پولیس ایکٹیو نظر نہیں آئی, حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی. تو یہاں پر آپ لوگوں کی بھی تو نیگلیجنس ہے نا سر, جو بھی کچھ ہوا. نہیں, ہماری نیگلیجنس کیسے ہے؟ ہم اگر ہیوی ہینڈڈ اپروچ لیتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, اتنے لوگوں کو آپ نے کر دیا ہے. اگر حکومت ہیوی ہینڈڈ اپروچ لے تب مسئلہ ہے, اور نہ لے تو مسئلہ ہے. اور 25 مئی کو جب عمران خان آیا تھا تو ادھر پنجاب میں ہماری حکومت تھی, ابھی تو پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے. ہماری وفاق میں 25 مئی کو جو بھی کچھ آپ لوگوں نے کیا اس کی تعریف کی گئی. اگر ہیوی ہینڈڈ آپ نے کام نہیں کرنا تھا تو سر یہ خواتین کو کیوں پکڑ کے سڑکوں پر میری گزارش سن لیں. دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا, میری گزارش سن لیں, کیونکہ 3 بندے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. مجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم ریسٹرین شو کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے, ہم ہیوی ہینڈڈ اپروچ لے رہے ہیں تو مسئلہ ہے. یہ بڑا آسان کام ہے نا کہہ دینا. بات یہ ہے کہ جنہوں نے آگ لگائی انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے. عمران خان کے کہنے پہ یہ آگ لگائی گئی ہے, اور وہ کہتا ہے میں دوبارہ لگاؤں گا آگ اگر مجھے گرفتار کیا. یہ آئین اور قانون کے بھاشن دینے والے لوگ بتائیں کہاں پہ آتا آئین میں. جناح ہاؤس کو کوئی آگ لگا رہا ہے تو کون منع کرے گا آپ کو کہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں؟ یہ آگ جب لگ رہی ہے نا تو پھر اس وقت دیکھا جاتا ہے نا. یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جناح ہاؤس کو نہ کرنے دیں باقی سارے آس پاس آگ لگانے دیں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. یا آپ ان کو روکتے ہیں, آپ نہیں روکتے. میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ انہوں نے کہا, یہ جب ان کے خلاف قاسم سوری کی رولنگ آئی تو انہوں نے کہا جوڈیشل کو ہو گیا, اس پہ سپریم کورٹ نے لیا. یا کہتے ہیں کسی کے خلاف. میری گزارش سن لیں. دیکھیں آپ بات بیچ میں شاہین صاحب بیچ میں نہ بات کریں. شیریں مزاری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے والی بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف باتیں کی, اس وقت تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا آئین کے اندر یہ لکھا ہے, میں نے آئین کے لیے یہ مجھے بتائیں یہ ٹرک لینا جو ہے, یہ ٹرک کھڑا کرنا, یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے لے کے فیصلے, تو یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کیا سزا بنتی ہے. اور آپ لوگوں کو ٹھوکنے کی باتیں کرتے ہیں اور آگے بڑے ٹی وی پہ آگے آئین کی باتیں کرتے ہیں, آپس میں ٹھوکنے کی باتیں کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آگے آئین کی باتیں کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بات یہ ہے ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف عدلیہ ہے, ایک طرف پارلیمنٹ ہے, ایک طرف عمران خان ہے, اور ساری سچویشن میں جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. سر پاکستان کا اس طرح سے نقصان ہو رہا ہے کہ ملک جلایا جا رہا ہے, املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اب اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کریں گے سر؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیا کریں گے؟ پکڑنا مقصد صرف عمران خان کا ایجنڈا سن لیں آپ پوری بات. عمران خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے 3 حصے کرنے ہیں, پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے, فوج میں میوٹنی کرانی ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا ہے, اور پاکستان کو ڈی نیوکلیرائز کرنا ہے. یہ ایجنڈا اس کو اس کے انٹرنیشنل ہینڈلرز نے دیا ہے, اور ساتھ بہت سارا پیسہ بھی دیا ہے, پیسہ بھی دبا کے چل رہا ہے, اور وہ اپنا ایجنڈا پورا کر رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم. شاہین صاحب کو ہو سکتا ہے یہ معلوم ہی نہ ہو یہ والی بات, لیکن یہ ایکچوئل ان ریئلٹی, کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ جب بیٹھ کے مذاکرات کامیاب ہونے لگتے ہیں یہ اس کو خراب کر دیتا ہے. یہاں سے ان کے لوگ کمنٹ کر کے آتے ہیں. ہاں جی, حکومت کو کس نے بتائی ہے یہ بات؟ ہمیں پتہ ہے نا یہ پچھلے 10 سال سے اس ملک میں جب سے یہ آیا, اس نے مجھے بتایا آج یہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اس ملک کے اندر اپنے انالیسز ہے حالات کو دیکھتے ہوئے, یا حساس اداروں نے آپ کو انفارمیشن دی؟ ہمارے پاس ہر طرف سے یہ رپورٹ ہے, حساس اداروں کو بھی والی بات معلوم ہے. لیکن میری گزارش سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لوگوں نے آگے بولا کہ یہ باہر کا ان کا ایجنٹ ہے, انہوں نے کہا اس کو نہ آنے دو, انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے, ہمیں آرڈر آئے ہوئے. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. لیکن میں آپ کو ویسے میری گزارش سنیں, بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ پلیز اس پہ رک جائیے. حساس اداروں نے سر, جی سر لے رہی ہوں آپ کا جواب, لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ بات کی. حساس اداروں نے آپ کو یہ اطلاع دی ہے کہ خان صاحب کا ایجنڈا ہے وہ ملک کو 3 حصوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کو کیا انٹرویو ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے پوری والی بات ہوئی ہے. لیکن میری گزارش آپ پوری سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کی یہ باتیں کرتے ہیں. جب ثاقب نثار کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان اس نے بنایا ہے, اس وقت آئین کدھر تھا؟ جب ہمارے لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا تھا تب آئین کدھر تھا؟ جب پی کے ایل آئی کے اندر جا کے وہ اپنی بھائی کے کیا کہتے ہیں کام کر رہا تھا تب آئین اور قانون کہاں تھا؟ یہ سارا وہ والا گروپ ہے جو کچھ پچھلے دور میں ہوا اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ واقعتاً آپ لوگوں کے ساتھ غلط ہوا. شعیب صاحب, ابھی یہ فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی
जेलों में है, सब अडियाला में है, उनको निकालने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? और सर कितनी तादाद कितनी है, लीडरशिप की तादाद भी बता दीजिए और कारकुनान कितने हैं? देखें अभी तो कुछ नहीं पता कि कितने लोग, 5000 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हैं, तकरीबन सारी लीडरशिप गिरफ्तार है और उनके लिए मुकदमात जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आज भी मुकदमात लगे थे, असद उमर का लगा था, फवाद चौधरी का लगा था और भी 2-3 लगे थे। तो ये तो प्रोसेस है लीगल, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आपने खुद सवाल किया, पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में एक लीडर के ऊपर 150 मुकदमात नहीं हुए जो इसके ऊपर हैं। अब इमरान खान साहब का कह रहे हैं ना कि फजल रहमान साहब ने फतवा दे दिया, पिछले साल 6% GDP, नो चांस ऑफ डिफॉल्ट। आज आपका पाकिस्तान कहाँ तक, सर एक सेकंड, पाकिस्तान आपने तबाह बर्बाद कर दिया है PDM की हुकूमत ने, और 12 जमातें मिलके, सर एक सेकंड, 12 जमातें मिलके आज इस हालत को मुल्क को पहुंचा दिया है। गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपका मुल्क नहीं चल रहा, बेरोजगारी 10 लाख बंदा आपका मुल्क छोड़ के चला गया है, आपका पैसा मुल्क खा रहा है। डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, लेकिन हम मजबूरन हमें डिस्कस करना पड़ा है, खान साहब गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, आगे का लाएअमल हुकूमत का क्या होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तारिक रहीम साहब, शोएब शाहीन साहब, अफनानुल्लाह साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।